अस्सलामुअलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह के तारुफ़ के ऊपर। अल्लाह का तारुफ़, अल्लाह का मतलब क्या है, कुरान क्या कहता है अल्लाह के बारे में, ठीक है। वैसे तो जो कुछ अल्लाह कहता है ना वो कुरान है, और उसके अंदर अल्लाह अपने बारे में क्या कहता है और किस हद तक उसने इंसानों को, मतलब हम लोगों को अपने आप को जानने के लिए जो एक इन्फॉर्मेशन दी है ना वो कितनी का है। और उसके अलावा कुछ जो इल्म की कमज़ोरी की वजह से हम लोगों के अंदर कुछ बातें फैल चुकी हुई हैं कि काफ़ी सारी हैं। अभी मैं आप लोगों को साथ-साथ बताऊँगा, और साथ-साथ उन चीज़ों का ये भी मैं आपको बताऊँगा कि वो जो चीज़ें हैं, जो हमारे अंदर फैला दी गई हैं, वो कुरान उसके बारे में क्या कहता है, कुरान और सुन्नत उसके बारे में क्या कहती है, और आजकल हमारे अंदर जो बातें फैल चुकी हुई हैं, वो बातें क्या हैं, वो तो मेरे ख़्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों मेरे दोस्तों को, भाइयों को पता ही होंगी, और जिनको नहीं भी पता उनको भी फिर हम बता देते हैं, ताकि अगर उनके सामने भी कोई इस तरह की बात की जाए तो पहले से ही आगाह हों। अल्लाह की सिफ़ात जो है ना, अल्लाह की सिफ़ात वो हैं जिनको हम लोग कहते हैं 99 नाम हैं, वो अल्लाह की सिफ़ात हैं। और अल्लाह का जो, जिसको हम लोग कहते हैं ना एक इस्म ज़ात, अल्लाह का जो इस्म ज़ात है ना वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। और इसके अलावा अब हम लोग अगर इस चीज़ के अंदर ये बैठ के हम लोग अगर सोचने लग जाएँ ना, अल्लाह क्या है अल्लाह, ठीक है, और कैसा है, तो हम लोगों जोन से है ना वो पागल हो जाएँगे, मगर इसका हमें कोई जवाब मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए। अल्लाह का जो अल्लाह का जो मायने है ना, वो यही है, अक़ल को दंग कर देने वाली चीज़ के कोई हमें समझ तो आए ना कि फलाँ टाइम से ना ये काम शुरू हुआ था, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि जी, अब कुछ लोग अक्सर ये बात भी करते हैं कि जी अल्लाह हमेशा से ही है। ये बात भी कहनी फ़िज़ूल है, ये बात कहनी फ़िज़ूल है अल्लाह के लिए, ये लफ़्ज़ इस्तेमाल करना फ़िज़ूल है। मतलब कि अब शुरू हमेशा से ही है। अब हमेशा भी जौन-सा है ना हमेशा, वो भी अब समझ तो आए ना कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई और आगे फिर ख़त्म नहीं हो रही और ना ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो हम लोग कहें ये हमेशा से ही है, ठीक है, और ये चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, और इसने रहना, ठीक है। हमें शुरू नहीं मिलता, ना हमें कोई एंड मिलता, ठीक है। ना हमें कोई वजूद है उसका हम लोगों को पता लगे कि ऐसा है, ठीक है। हम लोग अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा है जी, हो सकता है ऐसा हो, तो ऐसा भी हम लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो हम सजदा करते हैं ना, किबले को जो हम सजदा करते हैं, किबले को भी हम सजदा किबले को नहीं करते। किबला जो-सा है वो इशारा है अल्लाह की तरफ। किबला सिर्फ़ इशारा है अल्लाह की तरफ। और हम लोग किबले को सजदा करते हों, तो आप लोग खुद सोचें कि पत्थरों को जिसको हम लोग कहते हैं पत्थरों की इबादत करना या पत्थरों को सजदा करना, तो फिर तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे, ठीक है। वो सिर्फ़ एक इशारा है अल्लाह की तरफ। वो हुक्म आया है इसलिए हम उसको सजदा नहीं करते, हम उसकी तरफ सजदा करते हैं, उसकी तरफ रुख करके हम सजदा करते हैं, और सजदा हमारा अल्लाह को, सजदा सिर्फ़ अल्लाह को। हम किसी के आगे झुक भी नहीं सकते। ये जो आजकल अपने पीरों मुरीदों के सामने झुक रहे होते हैं, उनके हाथ चूम रहे होते हैं और जाके जी सलाम कर रहे, जैसे कि पहले के टाइम में बादशाहों को सलाम किए जाते थे, तो वो भी ये लोग अक़ीदत के अंदर अब चले जाते हैं, ठीक है। मतलब तो इनका भी वो नहीं होता है इन बेचारों का भी। बस क्या है कि इल्म की जो कमज़ोरी है ना, बस वो है, और कुछ भी नहीं। अल्लाह जो नाम है ना, इसका मायने ये है कि हैरान कर देने का है। तो हमें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हमें इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं तो पागल हो जाओगे। मगर बात जो बीच में से निकलेगा कुछ भी नहीं, पागल हो जाओगे इस बात को सोच के, अल्लाह के बारे में सोच के, ठीक है। बस वो करो जो अल्लाह ने तुम्हें करने को कहा है, ठीक है, बस वो करो।
جی اللہ کہیں سے شروع نہیں ہوا، شروع مخلوق کو ہوتی ہے، مخلوق جون سی بھی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، جانور، یہ جنات، سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ شروع ہوئی ہیں، ان کا آپ کو شروع مل جائے گا، ان کا آپ کو اینڈ میں مل جائے گا، قرآن کے اندر بھی اللہ شروع نہیں، جو شروع ہوا وہ مخلوق ہے، اللہ شروع نہیں ہوا، ہم اس بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، نہ کچھ موجود ہے اس بارے میں کہ ہم لوگ جہاں سے ہم لوگ پڑھ لیں یا ہم لوگ جان لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب آپ سے پوچھا کہ اللہ کب سے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ تم بتا دو کب نہیں تھا اور میں بتا دیتا ہوں کب سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں۔ جی تو سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ کتاب جو اتاری جا رہی ہے، یہ کون اتار رہا ہے؟ یہ اللہ ہے جو یہ کتاب اتار رہا ہے، یہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ ہے جو بندے سے مخاطب ہے، اور وہ اپنا پیغام اپنی جو مخلوق ہے نبی کے ذریعے اس تک پہنچایا۔ اللہ کے الفاظ، ایک ایک الفاظ اللہ کا ہے، قرآن میں جو کچھ آیا ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ آیت نمبر 2، بالکل ٹھیک، تاکہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے۔ تو یہ جو اس کے اندر یہ اللہ جو ہے نا، اسی نے یہ قرآن بھی اتارا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ یہ جو بھی گمراہی کے راستے پہ جتنے بھی لوگ اس ٹائم پہ چل رہے ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے کہ اس کے اندر سے اب اگر وہ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو بھی موجود ہے، اور نہیں لینا کوئی چاہتا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عذاب ہے، عذاب کی آگاہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اللہ کی قدرتیں دیکھیں، اللہ کا رنگ کیا ہے، اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہے ضرور مگر سمجھ سے باہر، انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر، ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر سوچ کے سمجھ میں لانا چاہیں گے تو وہ کام ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے کہ اللہ کا وجود، ویسے تو اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر اب انسان ہے نا، انسان کے دماغ میں سوال بہت سے آتے ہیں، مگر اس طرح کے جتنے بھی آپ کے دماغ میں سوال آتے ہیں، رنگ کیسا ہے، ٹھیک ہے، آواز کیسی ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ چھوڑ دیں، یہ سب چیزیں آپ کے سوچنے کی نہیں ہیں، نہیں تو پاگل ضرور ہو جائیں گے مگر جواب کوئی نہیں ملنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے علاوہ بندے کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ان 4 کلمات سے زیادہ نہیں، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو یہ تو اللہ کا اپنا کلام ہے، جو وہ بندے جو اللہ نے بولا ہوا ہے تو وہ پڑھتا ہے، یہ تو اللہ کا اپنا کلام ہے، بندے کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ان 4 کلمات سے زیادہ اللہ کو کچھ پیارا نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر، ان چاروں کو ہم ایک ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کر کے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کر کے ہم ان کو جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان 4 کلمات سے اللہ کو جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے قرآن کے علاوہ اللہ کو اور کچھ پیارا نہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنے اللہ کے پسندیدہ جسے کہہ لیں کہ کلمات ہیں جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو جی اب ہم بات کرتے ہیں بندے کی اپنی جو عقل کا ایک فطور ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر اس عیب سے پاک ہے جو کچھ تمہارے دماغ میں آتا ہے، اور جو نہیں بھی آتا اللہ ہر عیب سے پاک۔ آگے سمجھ، آگے سنیں جی، جو بھی اب مثال کے طور پہ اب ہم کہتے ہیں جی میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے ساتھ غلط ہوا،
یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، یا جی یہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، یا میں کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ سن نہیں رہا، ٹھیک ہے، غلط بات۔ سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پہ یقین رکھیں، مجھ پہ یقین رکھیں۔ اس ایک آیت کے اندر سے نا ویسے بڑا کچھ نکلتا ہے اگر بندہ سوچے اور سمجھے، قرآن کی آیتوں کو سوچیں، اللہ کو نہ سوچیں بیٹھ کے کہ اللہ کس طرح کا۔ جتنا اللہ نے ہم لوگوں کے لیے ضروری تھا نا، جو کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، اللہ وہ کچھ سوچ سکتا، جتنا ہمارے لیے بہتر تھا نا اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں بنایا، تو جتنا کچھ ہمارے لیے بہتر تھا اس نے ہمیں بتا دیا گا، ٹھیک۔ اس میں سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے نا کہ اینڈ کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اور کہ ان کو چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں، یقین رکھیں۔ اب جس کو پہلی بار میں چیز مل گئی اس کا تو یقین اور پکا ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جو بندہ بار بار مانگ رہا ہے اس کو نہیں مل رہی، اسے نہیں مل رہی، اس کے لیے ہے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پہ یقین رکھیں۔ اب جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اللہ بھی سوچ سکتا ہے، اور جو اللہ جہاں تک سوچ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ کی تو بات ہی ایسے ہے کہ اللہ کہاں تک سوچ سکتا ہے، یہ بات تو کرنی فضول ہے۔ جو ہم نہیں بھی سوچ سکتے نا، اللہ وہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہمارا بہتر ہے اور کیا ہمارا بہتر نہیں ہے۔ یہ اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز آپ لوگ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے حق میں بہتر ہی نہ ہو، اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے آپ کو اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہو کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہ دعا جب بھی بندہ کرتا ہے اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو وہ اجر بن کے آخرت کے دن کو اس کو لازمی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو جی حکمران ٹھیک نہیں ہے، یہ سب جو کچھ بھی ہے نا کہ اب اگر آپ لوگ اللہ نے مخلوق بنا دیا، وہ اس کی کو خبر نہیں لیتا، ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری پکار کو نہیں سنتا، وہ ایسے اس طرح کچھ نہیں، یہ سب انسان کی عقل کا فطور ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں، جس میں ایک ہاتھ شیطان کا بھی ہوتا ہے، اور دوسرا جب انسان قرآن کے اندر یہ سب باتیں موجود ہوتے ہوئے جب انسان بھی ان باتوں کو بیٹھ کے سوچنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر انسان کا بھی قصور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ایسے نہیں ہیں ویسے نہیں ہیں، تو جیسے لوگ ہوں گے ویسا حکمران ہوگا۔ اس کی ایک سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہی چنتے ہیں نا، آپ لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں نا، ووٹنگ ہوتی ہے، آپ لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں جی، اب جی فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ لوگ اپنے آس پاس ہی ایسے نظر آتے ہوں گے، جب الیکشنز ہوتے ہیں تو تب وہ لوگ انہی لوگوں کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑے ٹائم بعد وہ کہہ رہے جو پتہ نہیں کی مسلط کر دیتے ہیں انہوں نے ساڈے تے۔ تو اس طرح کر کے بات ہے کہ چنے بھی خود ہی ہوتے ہیں، اور بعد میں بلیم اللہ کے اوپر کرنا، اللہ ووٹنگ کر رہا تھا، اللہ نے اس بندے کو آگے لے کے آیا، نہیں، اللہ ان معاملات سے بارے یہ تم لوگوں کے خود کے معاملات، خود کو ٹھیک کرو تو ٹھیک بندہ بھی چن لو گے آپ لوگ، خود کو ٹھیک کرو پہلے، حکمران کو ٹھیک کرنے سے پہلے خود کو ٹھیک کرو تم لوگ۔ یہ سب تم لوگوں کے اپنی ہی جس کو کہہ لینا ایک نیگیٹو سوچ ہے کہ اب ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو ایسے نہیں ہو رہا تو ویسے نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا جی۔ تو جی اللہ جو ہے نا، یہ اب ہم لوگوں کو اب میں اس طرف آ رہا ہوں جو ہم لوگوں کو غلط تعارف کروایا جاتا ہے اللہ کا۔ اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے، اللہ اپنے معاملات میں بہت زیادہ سخت ہے، اللہ ناجائز ڈیل نہیں دے گا کسی کو بھی، اللہ ناجائز ڈیل نہیں دے گا کسی کو بھی، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اللہ جو کرے گا قرآن میں لکھا ہے، اللہ جس طریقے سے جس کو چھوڑ دے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، باقی کچھ حد تک اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، مگر اللہ جو ہم سے چاہتا ہے، اللہ جو ہم سے چاہتا ہے اور جو اللہ کرے گا اور جو اللہ عذاب دے گا ہم لوگوں کو، وہ اللہ نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس کے الٹ چلیں گے تو پھر آپ لوگ آگے سے خود سمجھدار ہیں، پھر تو آپ لوگوں کو جوتے پڑنے ہیں، پھر آپ لوگوں کو جوتے پڑنے ہیں۔
اب آگے سن لیں جی، اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، نجائز ڈیل نہیں ملنے والی کسی کو، اللہ کو کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا اس معاملے میں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں مہر لگا دیتا ہوں، میں مہر لگا دیتا ہوں ایسے لوگوں کے دلوں پر جو لوگ حق سامنے ہیں تو ان حق سے پھر سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو مانتے نہیں ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ اللہ کو یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ جی اللہ تو مہر لگا دیتا ہے، مگر وہ ساتھ میں وہ جو جس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے وہ بھی اللہ ساتھ بتا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ وہ اگر آپ لوگوں نے یہ سینسز بھی بنائی ہیں 70 ماؤں جتنا جی پیار کرتا ہے اللہ، تو ویسے تو یہ غلط ہے، کیوں؟ ماں کا جو پیار ہے نا، جو ماں کا پیار ہے، اگر آپ لوگ اس طریقے سے چلیں گے نا پھر تو آپ لوگ بڑے ضدی، بڑے اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، آپ لوگ جو مرضی کر لیں، ماں کبھی کہتی غلط ہے؟ نہیں، ماں کہتی ہے میرا بچہ سب سے ٹھیک ہے، اللہ ایسے نہیں کہتا۔ یہ بات آپ لوگوں کو غلط بتائی گئی ہے کہ اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے تو ویسے تو ایسے، یہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے نا، یہ سب جسے کہہ لینا بس ایک قصے کہانیاں آپ لوگوں کو سناتے رہے ہیں کہ جی وہ کہیں پہ کچھ تو وہ دادی نانی اس طرح کر کے، اور کچھ زیادہ تر ماؤں کا سنا ہوگا آپ نے، 100 ماؤں کا بھی سنا ہوگا، 70 ماؤں کا بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہوگا، چھوٹے ہوتے سے ہم نے بھی سنا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو حق بات جان بوجھ کر حق بات سے منہ پھیر لیتے ہیں، پھر یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ان کو بات سمجھ آ چکی تھی، اللہ کہتا ہے ان کو جب بات سمجھ آ چکی تھی تو یہ لوگ جان بوجھ کر انہوں نے بات نہیں مانی، جبکہ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ غلط راستہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں مہر لگا دیتا ہوں، اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کہتا ہے اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اب ان میں ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی، اللہ کہتا ہے اب ان میں ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی۔ آگے سنیں، لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، ترجمہ سنیں، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جی کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، ظاہری سی بات ہے، مالک ہے، اللہ ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے، اللہ کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہمیں ان قانون کے اوپر چلنا ہے، ٹھیک ہے، مگر میرے بھائیوں اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے اور پوچھے گا بھی، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، اللہ کو نہیں کوئی پوچھ سکتا، مگر اللہ ضرور پوچھے گا اس دن، جس دن کا اس نے اپنی کتاب میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ اس دن پوچھوں گا میں، ابھی اس نے تم لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیا کہ تم لوگ چاہو تو حق کے راستے پہ چلو اور چاہو تو تم لوگ حق سے اپوزٹ چلو، غلط راستے پہ چلو، گناہوں کے راستے پہ چلو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ، اور وہ پوچھے گا ضرور، ایک ایک سے پوچھے گا اس دن۔ ابھی آپ لوگ جسے کہہ لو نا کہ ٹیچرز دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ فارغ پیپر لے کے بیٹھا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ ٹائم پیپر کا گزر چکا ہے ایگزامینیشن ہال میں، کوئی ٹیچر آپ کو کچھ کہہ رہا ہوتا؟ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ آپ پیپر دینے جب جاتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے جو والد ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی تینوں رزلٹ آنتے میں پوچھاں گا، رزلٹ آئے گا نا پھر میں تینوں پوچھاں گا، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی میرے پیپر بہت اچھے ہو رہے ہیں، وہ ویسے تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے ہو رہے ہیں، تو زیادہ تر کیا جواب مل رہا ہوتا ہے، چلو رزلٹ آئے گا تو دیکھیں گے، رزلٹ آنے تو اب اس ٹیچر کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کتنا کا پیپر کر رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہونا ہے، وہ اندازہ لگا جاتا ہے، وہ تو ٹیچر ہوتا ہے، اللہ تو آپ کی ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے ادھر، مگر پھر بھی اس نے آپ کو چھوڑا ہوا، جن سے گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی اگر معافی مانگیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر وہ معافی کے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو بس پھر وہ دل میں کوئی ایسی ویسی غلط فہمی نہ رکھیں کہ پھر وہ 70 ماؤں جتنا پیار ہوگا آگے تو ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو
लिखा हुआ है कुरान के अंदर वही होगा आपके साथ, गलत फहमियों में ना रहे। और लोगों को इस तरह की गलत बातों के पीछे लगाना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है कि ये अल्लाह सतरमाओं जितना प्यार करता है, अल्लाह ऐसे अल्लाह वैसे, अल्लाह जाबिर और कहार भी है। अगर अल्लाह गफूर और रहीम है ना, अल्लाह जाबिर और कहार भी है। ठीक है, आगे सुनो। इन्ना का ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह तहदी मन यशाउ। ए नबी जिससे तुम मोहब्बत करते हो, ए नबी जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तुम भी उसको हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह कह रहा है ए नबी जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम भी उसको हिदायत नहीं दे सकते। नहीं तो रसूल अल्लाह अपने चचा को से क्या उनको मोहब्बत नहीं थी? उनको तो अपनी उम्मत के एक एक बंदे से बड़ी मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, मगर हिदायत नहीं दे सके उन्हें, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? अल्लाह की वही आयत आपको याद आ रही है जो मैंने आपको जो बात अभी बताई थी कि अल्लाह कहता है कि मैं फिर उनके दिलों पे मोहर लगा देता हूँ कि जाओ अब तुम में हिदायत दाखिल हो भी नहीं सकती, फिर वो कर भी नहीं सकते। क्यों? वो हक बात जब उन्हें नज़र आ भी गई थी तो उन्होंने मुंह फेर लिया। जब तक नहीं पता वो बात एक और है। नबी को इसीलिए भेजा गया था, रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इसीलिए भेजा गया था, हमारी हिदायत के लिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है, हिदायत देने वाला अल्लाह है। नबी सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे और वो अपना पैगाम पहुंचा चुके हैं उम्मत में। कुरान अब हर घर में पढ़ा हुआ है ना। अल्लाह ने ये नबी के ज़रिए उतारा, रिश्तों के ज़रिए नबी पे वही होती थी और आगे से ये जो मखलूक थी या हजूर की उम्मत जो थे लोग उन तक ये पहुंचा। तो ये पहुंच चुका हुआ है, अब ये पैगाम है। अब इसके ऊपर जो चलेगा वो कामयाब, जो इस पर नहीं चलता वो नाकाम है। अब माँ जो होती है वो तो उसका एक बेटा है, वो डॉक्टर है या वो कोई जिसको ये कह लो ना कि कोई आर्मी में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, मतलब कि कामयाब है, ठीक है। अब एक बच्चा उसका वो अनपढ़ है, वो काम कुम भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता वो, तो उसको दोनों ही एक जितने प्यारे हैं। उसे वो जो कामयाब है वो भी उतना ही उसको प्यारा है और जो उस तरह वो भी उसको उतना ही प्यारा है। मगर अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं है। जो इस हिदायत के ऊपर नहीं चला, जो इस हिदायत के ऊपर नहीं चला, अल्लाह को वो उतना प्यारा नहीं है जितना प्यारा वो बंदा होगा जो कि उसके अहकाम जिसने पूरे किए, जो उसकी भेजी हुई हिदायत के ऊपर चला। अल्लाह को दोनों बंदे एक जितने प्यारे नहीं होंगे, ये हमने ज़हन में रखें। हत्ता कि हम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि किस बंदे ने, मैं वो बात नहीं कर रहा कि अब हम लोगों को नहीं पता अल्लाह किसको बख्श देगा किसको नहीं, किसी ने, क्योंकि वो एक बात अलग है कि वो नियतों की बात भी आती बीच में कि किसने कि छोटी सी भी नेकी अगर की और अच्छी नीयत से की, उसने अच्छी नीयत से की, और एक ने बहुत बड़ा मतलब कि जिसे कह लेना अच्छा काम किया, मगर उसकी नीयत जो थी ना वो इतनी अच्छी नीयत से नहीं किया, तो वो मामला हम लोगों पे हम लोग उसका फ़ैसला करने वाले नहीं हैं, उसका फ़ैसला करने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह उसका फ़ैसला करेगा। मैं आपको सिर्फ़ वो बात बता रहा हूँ जो एक पैगाम है और जो कि पैगाम हमें लोगों तक आगे पहुँचाना चाहिए। हक़ सामने है, जो बंदा उससे मुँह फेरे तो अल्लाह मोहर लगा देता है। वो उन लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए नहीं है कि अब आप लोग कहें कि देखो यार हम तो मुस्लिम पैदा हुए, हम तो मुसलमान पैदा हुए, एक मुसलमान के घर हम लोग पैदा हुए हैं, तो अब एक नॉन मुस्लिम है, उस बेचारे का क्या कसूर है, अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देगा? नहीं, इस सेंस में बात नहीं हो रही। बात हो रही है जो हक हक उसको पता चल चुका हो, जिसको हक पता चल चुका हो और वो फिर भी उससे मुँह फेर जाए, उसे सारी बात पता चल चुकी है, तो वो फिर भी उससे जब मुँह फेर लेगा, ये अल्लाह उनके लिए कह रहा है कि अल्लाह फिर उनके दिलों पे मोहर लगा देता है कि अब तुम लोगों के अंदर हिदायत दाखिल हो भी नहीं सकती। उनके दिलों पे मोहर लगा देता है। तो जब अल्लाह मोहर लगा देता है ना, तो फिर से जो वक़्त का पैगंबर होता है ना, वो भी हिदायत नहीं दे सकता।
جب اللہ ایک بندے کے جب ایک بندہ ہے وہ اس کے سامنے سارا حق آ گیا، اس کو پتہ چل گیا یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، میں اب تک گمراہی میں تھا، وہ پھر بھی اپنے اب باپ دادا کی وجہ سے یا مطلب کہ جسے کہہ لیں کہ اس طرح ہی گمراہ ہوا وہ اپنے دل کی سن لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو بندہ ہے اس کے دل پہ جب اللہ جب مہر لگا دیتا ہے تو پھر اس کو جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے نا، اگر وہ بھی ان کے اندر موجود ہو نا تو وہ بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کن کو دیتا ہے وہ سن لیں۔ والذین جاہدوا وفینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ اور ایک بندہ ہے وہ اس کو سارا کچھ پتہ لگ گیا ہے، اس نے پھر بھی اس کے اوپر چلنے کی کوشش نہیں کی، وہ ان باتوں کے اوپر نہیں چلا، تو اس نے کیا کوشش کی ہے؟ وہ تو الٹا پھر دشمن ہوا نا اسلام کا، جن کے ہم منکر کہتے ہیں، وہ تو وہ ہوا پھر۔ اللہ بہت عذاب دینے والا ہے انہیں ایک دن۔ آگے سنیں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہ تم بھی انہیں یہ بات بتا دو کہ اگر بالفرض، اگر ویسے تو ایسا نہیں تھا مگر یہ کس کے لیے، کس کو سمجھانے کے لیے، کس کو اور طریقے کے ساتھ جسے کہتے ہیں اور کلیئر کر دینے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبی سے بولا کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی، یہ جو آیت ہے نا یہ قرآن کی 3 صورتوں کے اندر آئی ہوئی ہے، سورہ یونس، سورہ نام اور سورہ الزمر، ان 3 صورتوں کے اندر یہ آیت آئی ہوئی ہے قرآن کے اندر۔ تو اللہ تو اتنا سخت ہے اپنے معاملات کے اندر، اللہ بہت سخت ہے اپنے معاملات کے اندر، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ لوگ اب اگر یہ باتیں کریں نا، یہ جو بھی آپ لوگوں کو باتیں بتائی جاتی ہیں نا یہ اول فول کتابوں میں سے، یہ سب آپ لوگوں کو نا یہ الٹے اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ جو لوگوں کو ایزی کر کے دین سکھانے کے چکروں میں ہے نا یہ الٹے اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ایسے ہو جائے گا تو جی ویسے ہو جائے گا، اللہ تو 17واں ہو جتنا بہتر، یہ مثال ہی غلط بنتی ہے، یہ اللہ کے اوپر یہ مثال دینی یہ غلط مثال بنتی ہے اللہ کے اوپر، اس بات کو بس سمجھ لیں۔ یہ سب باتیں فضول ہیں کہ جی یہ پیر فقیر جتنے بھی ہیں نا یہ آپ کو بخشوا لیں گے، اس دن سب کو اپو اپنی پڑی ہونی ہے، کوئی نہیں بخشانے لگا کسی کو بھی سوائے رسول اللہ، وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، پتہ نہیں کون سی اپنی جانا جسے کہتے ہیں فش فل تھنکنگز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جی پیر فقیر بخشوا لیں گے، پیر فقیر کیسے بخشوا لیں گے؟ وہاں پہ جو جن بندوں کی یہ سوچ ہے نا کہ پیر فقیر آپ کو بخشوا لیں گے، ان سب کو ان کو تو اللہ جانے وہ لوگ کیسے تھے، اچھے تھے نہ، اگر ہم انہیں اگر ان کے یہ جو فضول قسم کے یہ کرامات اگر بتاتے ہیں نا، اگر ہم وہ نہیں مانتے نا تو ہم لوگ انہیں برا بھی نہیں کہتے، یہ لوگ خود ان کے ساتھ جھوٹ وجہ نا جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ ان کے ساتھ جوڑی چلے جا رہے ہیں، اور خود کو کہہ رہے کہ جی ہم لوگ ان کی بڑی نا جی وہ کرتے ہیں جی، ہم لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، انہیں اللہ کے کرم سے پتہ لگ چکا ہوگا کہ آگے کے کیا معاملات ہیں، ویسے تو جو بھی جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہیں، تو یہ باتیں اب اپنی جو پڑھ جانی ہے نا وہ سن لیں وہ کیسے پڑھ جانی۔ اب آپ نے پیپر، اب آپ کا جو پیپر تھا آپ نے میتھس کے پیپر کی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، پیپر آپ کا انگلش کا، آپ نے میتھس کے پیپر کی تیاری کی، آپ کو جب آگے جا کے پتہ چلنا ہے آپ تیاری آپ نے پوری کی، آپ نے بڑی محنت کی ہوئی، آپ کو پورا سلیبس رٹا ہوا، سمجھ آ رہی بات کی، مگر پیپر انگلش کا فائدہ جب آگے جائیں گے، جب آپ کو ادھر پتہ چلے گا، جب آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا پیپر انگلش کا تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی پھر
اپنی اپنی تو خود ہی پڑھ جانی ساروں کو، اتنے پڑھے یاد کیتے ہونے نے، وہاں پہ آنے سینٹینسز، تو پھر آپ لوگ یہ فار ایگزامپل بتا رہا ہوں میں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو وہاں پہ اپنی تو آپ لوگوں کو پھر خود ہی پڑ جائے گی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ بخشوا لے گا، فلاں بندہ بخشوا لے گا، کدھر لکھا ہوا قرآن میں؟ آپ لوگوں کے بابے اگر بخشوا لیں گے تو ان کی جگہ پہ تو پہلے نام آنا چاہیے حضور کے بعد حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور ان لوگوں نے بھی کبھی کسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے ایسا دعویٰ کیا ہو کہ ہم لوگ امت کو بخشوائیں گے؟ نہیں، یہ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ایسی فضولیات قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، شرم آتی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ چھوٹا سا آپ کو میں نے تعارف کروایا اللہ کا، تو آپ لوگوں کو میرے خیال سے کافی حد تک آپ لوگ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ تو جی آپ لوگ اللہ کے اچھے بندے بنے، اللہ آپ سے بہت پیار کرتا، میں یہ نہیں کہتا اللہ آپ کو پیار نہیں کرتا، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم بھی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کے کہے ہوئے پہ چلیں بس، جو اس کے کہے ہوئے پہ نہیں چلتے اللہ ان کے لیے بہت سخت ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ ماں تو جو ہوتی ہے نا اس کے لیے اس کا بیٹا نشئی ہو، اس کا بیٹا زنائی ہو، اس کا بیٹا چرسی ہو، اس کا بیٹا پنگی ہو، جو مرضی ہو اس کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے یہ باتیں جتنے بھی درباروں پہ بیٹھنے والے چرسی پنگی ہوتے ہیں نا ان لوگوں کو یہ باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہو جی ہاں جی ہے، اور ان کے سامنے کبھی یہ بات کی ہے ان کو تو ایسے لگے جیسے گولی بازی کی ہے، تو ان کو تو اس لیے بری لگتی ہیں، تو ان کو اس حساب سے ان کے لیے یہ مثال جو ان کی ہے نا وہ ان کے بڑے فائدے میں ہے، مگر اب آنکھیں بند کر لینے سے حق سے تو وہ بات وہاں پہ چینج نہیں ہو جانی، اللہ کے معاملات چینج نہیں ہونے، اللہ کے معاملات اس طرح ہی رہنے ہیں جس طرح وہ ہیں۔ تو آپ لوگ سچ کی طرف آئیں، آنکھیں کھولیں اپنی، اور اپنی جو آپ لوگوں کی قرآن ہے، سب سے پہلے تو آپ لوگ قرآن پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں بڑی حد تک آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ جو میٹھی نیند سو رہے ہیں نا اوپر سے یہ آپ لوگوں کو سہلاتے ہیں ہاتھوں سے، جو کہانیاں ایسی آپ لوگوں کو سناتے ہیں، ایسے ایسے آپ لوگوں کو جھوٹ سناتے ہیں، تو آپ لوگوں کی نیند اور میٹھی ہوتی جاتی ہے۔ آپ لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ نے اس نیند سے ویسے ہی بیزار ہو جانا، آپ بیزار ہونے شروع ہو جائیں گے، اور کافی حد تک جو ہے نا آپ کی نیند آنکھیں آپ کی کھل چکی ہوں گی، جو سستی ہوگی نا تھوڑی بہت ہی، وہ آپ لوگ جب حدیثیں پہ پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کی وہ سستی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جی اس اللہ کی طرف آئیں جس میں اس اللہ کی طرف جس کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے، اللہ نے اپنا ہی ذکر کیا ہوا قرآن میں، مگر آپ لوگ اس اللہ کی طرف ہیں، اس اللہ کی طرف نہ آئیں جس کا ذکر قصوں کے اندر ہوا ہوا ہے۔ تو جی آج کے لیے اتنا ہی ہے، کافی حد تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری بات کی، اور اللہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اللہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو حق بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اگر میرے منہ سے جانے میں انجانے میں کوئی ایسے الفاظ نکل گئے ہوں، اللہ ہمارے دلوں سے ہی وہ معاف کر دے۔ تو جی تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔